बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं परवीन गिलानी और आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। आज के पब्लिक फोरम में मैं थोड़ा सा शॉर्ट आप लोगों को बताती चलूं कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो लॉकडाउन में नरमी के असरात हम लोगों ने देखे कि उसका नतीजा ये निकला कि बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफा हुआ है। ताजिर और शहरी दोनों ही SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर रहे हैं। सूबे में लॉकडाउन में नरमी पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं, मगर विफाक लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का भी ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर्स भी मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए, वरना आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही साथ नैब के हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें कि नैब का शिकंजा जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात की गर्दन भी अब पकड़ने लगा है। खासतौर पर चौधरी बरादरान के हवाले से तमाम तर अपडेट्स आप लोग कुछ न कुछ जानते ही होंगे कि किस तरह से तमाम तर चीज़ें हो रही है, और उन पर जो पुराने केसेस थे वो भी अब खुल गए हैं। और साथ ही ये भी हुआ है कि चौधरी बरादरान ने किया ये कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर वो लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए। इसी हवाले से मजीद क्या चीज़ें हैं हम लोग बढ़ेंगे हमारे रिसर्च कॉर्नर की जानिब, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे रज़ा अब्बास। तो रज़ा अब्बास, बताइएगा कि आज के रिसर्च कॉर्नर से क्या अपडेट्स लेकर के आए हैं आप? बहुत शुक्रिया परवीन। और बिल्कुल जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हमारे जो आज के जो प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं उनके अंदर लॉकडाउन के हवाले से और चेयरमैन नैब और जो है नैब के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से जो बात हो रही है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए लॉकडाउन में जो नरमी हुकूमत की जानिब से की गई है उस हवाले से हमने बिल्कुल परवीन देखा कि सूबे अलग राह पर है और वफाक जबकि है वो एक अलग रास्ते पर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने यकीनी तौर पर लॉकडाउन में एक नरमी की और उसके SOPs के साथ तमाम जो छोटी मार्केटें हैं उनको खोलने का जो हुक्म जारी किया, लेकिन उस पर हमने देखा कि आवाम की जानिब से या ताजिर बरादरी की जानिब से कोई SOPs पर अमल नहीं हुआ। हमने कल देखा कि लाहौर में बहुत सारी मार्केट्स को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर बंद कर दिया गया, या बहुत सी ऐसी जो मार्केट्स हैं जिन्हें हुकूमत जो है जो सूबाई हुकूमत है वो बंद करने पर गौर कर रही है। इसी तरह हमें कराची के अंदर भी नज़र आया कि बहुत सारी जो ताजिर बरादरी है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ उनका एक तसादुम भी हुआ और बहुत सारी मार्केट जो है वो बंद भी की गई। तो ये तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो हमने देखी, और इस पर हमें ये लगता है कि वफाक की जानिब से जब कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास भी बुलाया गया कि कोरोना के ऊपर जो बात की जाएगी मौसर पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन वहाँ भी सियासत की नज़र तमाम तर मामला हो गया। अब बात की जाए नैब के हवाले से, तो नैब भी बिल्कुल इख्तियारात के हवाले से तो जो भी हुकूमत बनी है मुल्क के अंदर और तमाम ने इस नैब को एक इस्तेमाल किया हलाकार के तौर पर। अभी चौधरी बरादरान के हवाले से बात हो रही है, तो बिल्कुल जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद, उनका बयान आपने देखा होगा यकीनी तौर पर कि ईद के बाद जो नैब है वो एक टार्जन की सूरत में हमारे सामने आएगा। तो एक ये समझा जा रहा है अभी मुल्की सतह पर अगर देखा जाए तो नैब को एक आलाकार के ऊपर कोई भी जो है हुकूमती जमात जब उसकी हुकूमत बनती है सियासी जमात की, तो वो इसे इस्तेमाल करते हैं अपने हरीफों के खिलाफ। जी परवीन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रज़ा अब्बास, आपने हमें अपडेट किया तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। एक तरफ लॉकडाउन की सूरत हाल, उसमें जो नरमी की गई उसके असरात डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, कई बार 12 डॉक्टर्स तो 12 कह चुके हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, बल्कि ऑलरेडी भी जो तमाम तर मामलात चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और साथ ही साथ नैब के हवाले से जितने भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो तो इस चीज़ को अब मानती हैं कि उनसे बहुत सी जगहों पर गलतियाँ हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर लें, तमाम तर पार्टियाँ इस चीज़ से एग्री हैं कि मतलब कुछ ऐसी चेंजेस थी जो उन्हें अपने वक्त में कर लेनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की हैं, और अब वो उस चीज़ पर राज़ी हैं। लेकिन जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस हवाले से क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, इसी तमाम तर सिचुएशन पर आज जो है हम हुकूमत के भी मुख्तलिफ लोगों से कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ राब्ते में हों, और साथ ही साथ अपोजिशन की पार्टीज़ किस तरह से देख रही हैं तमाम तर मामलात को, यही तमाम तर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कंवल शोज़ब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, थ्रू वीडियो लिंक वो हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, पहले कन्फ्यूजन हमें नज़र आई, तमाम तर सिचुएशन किस तरह से देखा जा रहा है, तमाम तर चीज़ों। कंवल शोज़ब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। कंवल शोज़ब साहिबा, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले लॉकडाउन में कन्फ्यूजन, फिर लॉकडाउन कर दिया गया और उसके बाद नरमी का नतीजा कुछ इस तरह से निकला कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए। दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि कौमी राब्ता इजलास में जो कमेटी इजलास है उसमें पंजाब और KP समेत तमाम सूबे जो हैं वो लॉकडाउन नरम करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। क्या विफाक कोई मौसर पॉलिसी नहीं बना सका इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन को लेकर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो खासी उसमें लॉकडाउन के बारे में बात करने वाली कंफ्यूज है। मैं सिर्फ इतना बताती चलूँ कि कोरोना वायरस में जो कोविड-19 है ये दुनिया में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, और डे 1 से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो उन्होंने यही बताया कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है।
پوری دنیا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انکاؤنٹر کر رہی ہے. اس کی کوئی ایک فکس اسٹریٹجی یا فارمولا نہیں ہے جس کو آپ نے اٹھا کے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہر ملک کے اپنے موروثی حالات ہیں. جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات کی گئی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے. یہ صرف ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے جس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کر رہی ہیں مختلف حکومتیں, صرف اس لیے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے یا ٹائم بائی کر لیں, کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں. پاکستان نے بھی اسی طریقے سے کیا, مختلف صوبوں نے مختلف طریقے سے رسپانس دیا, اور ہم لوگوں کے مثلاً یہ کہ صوبہ سندھ سب سے پہلے لاک ڈاؤن میں چلا گیا, انہوں نے اناؤنس کر دیا اور بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کہا, لیکن امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اسی طرح 18 گھنٹے کے بعد پھر پنجاب بھی گیا اور فالوڈ بائی ادر جو پروونسز ہیں. لیکن دیکھیں تمام پروونسز ہمارے ان کی ڈائنامکس بہت فرق ہے, ان کی پاپولیشن اور ان کی کمپوزیشن بہت فرق ہے, تو اسی لیے وہاں پہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں وہ بھی بڑے فرق آئے. سندھ میں اب غربت زیادہ تھی, سندھ میں تیاری نہیں کی گئی تھی, سندھ میں 8 ارب کا راشن کے پیکیجز اناؤنس کیے گئے لیکن گھروں میں نہیں پہنچا سکے. اب جس مثال ہم دیتے ہیں ووہان چائنا کی, اب یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا میں ایک اتھارٹیرین یا رجیم ہے اور وہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی ہے, وہاں پر کسی حکومت کے جو انیشیٹو ہوتے ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, اور ایک اسٹرکٹ طریقے سے جو آرڈرز آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. لیکن ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, 3.3 ٹریلین کی ان کی ریزروز ہیں, اور ٹیکنالوجی میں وہ بہت ایڈوانس ہے. تو ان کا موڈس آپرینڈائی یا کام کرنے کا طریقہ بہت فرق تھا. اس لیے انہوں نے جب وائرس کے لیے لاک ڈاؤن کا فارمولا کیا تو وہ بہت تیاری کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس کے برعکس پاکستان میں صرف اناؤنس کیا گیا صوبوں میں اور تیاری نہیں تھی, خاص طور پہ صوبہ سندھ میں یہ ایشو آیا. تو جب آپ غریب عوام کو جو ایک گھر میں 8 لوگ رہتے ہیں ان کو اس طرح بند کر دیں جیسے کبوتروں کو ڈربے میں بند کیا جاتا ہے, تو اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا جو وزیر اعظم بار بار کہہ رہے تھے کہ جس وقت یہ لوگ باہر نکلیں گے تو یہ اس انرجی کے ساتھ باہر نکلیں گے کہ پھر ہم انہیں روک نہیں سکیں گے. اب آپ نے جب دیکھا کیونکہ معیشت بالکل تباہ ہو گئی, آپ کی یہاں پر جو ایک محتاج یا اہل جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی امداد دینی چاہیے, اس کی ڈیفینیشن بدل گئی. جو لوگ خود لوگوں کو امداد دیا کرتے تھے وہ اس 1-1.5 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد 9 لاکھ کے قریب ایسے چھوٹے کاروبار مکمل تباہ ہونے جا رہے تھے, یعنی کہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے تھے کہ دوبارہ وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. تو ابھی بہت سارے آپ کے چھوٹے کاروبار والے دکاندار جو ڈیلی ویجرز تھے یا دہاڑی دار جن کو آپ کہتے ہیں یا مزدور طبقہ, وہ اتنا بری طرح بے روزگار ہوا ہے کہ وہ مانگنے پہ آ گئے تھے. اور اس وجہ سے اب اس کی آپ نے ریٹیلیشن میں دیکھا ہے کہ جب لوگ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ہم کھول رہے ہیں تو لوگ بہت زیادہ باہر نکل رہے ہیں. تو اس وجہ سے لاک ڈاؤن کو سسٹین کرنے کی پالیسی یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کی تیاری کر کے پھر آپ لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, جس ملک میں بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے, چاہے وہ اٹلی ہے, چاہے وہ اسپین ہے, چاہے امریکہ ہے, وہ بڑا سلیکٹیو قسم کا لاک ڈاؤن ہوا ہے. لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے, ایون لاک ڈاؤن کے دوران بھی کیسز زیادہ ہونے شروع ہو گئے. میں یو اے ای کی مثال دے دوں, یو اے ای نے اتنا ڈسپلن, کیونکہ وہاں بھی اتھارٹیرین رجیم ہے اور وہاں پر انہوں نے بہت ڈسپلنڈ قسم کا لاک ڈاؤن کرایا اس لیول پہ کہ گھروں سے باہر لوگ نہیں نکل سکتے تھے, کسی سیر والی جگہ پہ نہیں جا سکتے, اور شاپنگ مالز میں ہر فیملی کا صرف ایک بندہ, اس کو پرمٹ دیا گیا تھا, وہ اپنے پرمٹ کے ساتھ جاتا تھا. پورے SOPs فالو کیے. لیکن لاک ڈاؤن کے دوران 20,000 کیسز اور رپورٹ ہوئے, تو اب انہوں نے بھی 5 دن پہلے اپنا لاک ڈاؤن ختم کر دیا. تو لہٰذا حکومتیں سوچ رہی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور اس میں ابھی کرونا کا کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے کہ کتنے ہفتے, کتنے مہینے, کتنے سال تک یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے. ایسی حالت میں آپ اگر عوام کو مکمل بند کر کے گھروں میں بٹھا دیں گے تو آپ 1 مہینے کا راشن دیں گے, 2 مہینے کا دے دیں گے, 3 مہینے کا دے دیں گے, اس سے زیادہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے ہمیں روزگار کو بھی چلانا ہے, ہم نے معیشت کو بھی چلانا ہے, اور ہم نے کووڈ-19 کے ساتھ کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے, ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اور وہ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ ڈنڈا رجیم چاہتے ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ ڈنڈا ہے, تو پھر ہمیں 22 کروڑ ہی فوجی بھی چاہیے یا 22 کروڑ ہمیں پولیس والے بھی چاہیے. لیکن ہم انسان ہیں, ہمارا شعور ہے, ہم فرق ہے. ہمیں جانوروں کی طرح ڈنڈے مار کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے جو SOPs ہیں ان کو سمجھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا کنول شوذب صاحبہ، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو بھی شخصیت ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مد مقابل ہو یا پھر وہ خود بننا چاہتی ہو ایسا کچھ بھی، تو ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں نیب کا چکر لگوایا جاتا ہے، خواہ وہ سبطین خان ہو، علیم خان ہو اور اب چودھری برادران. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کو پہلے استعمال کیا گیا سیف الرحمان فارمولا جو تھا، جس نے اس کو ملائن کیا اور اس کو ایک ٹول بنا دیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. ہماری حکومت جو وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق چل رہی ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اداروں میں شخصیتوں کو سروں پہ بٹھانے کی بجائے قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور ادارے آزادی کے ساتھ فنکشن کریں. ان کے کیپیسٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، یعنی کام کرنے یا جس طریقے سے ایک ادارے کو، انڈیپینڈنٹ ادارے کو بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے، اس میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. اس میں مجھے بھی اعتراض ہو سکتے ہیں کہ نیب شاید اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا یا ان کی پروسیکیوشن یا کیپیسٹی کے سیریس ایشوز ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کر کے کسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں اس کی بالکل تردید بھی کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی منفی قسم کا رویہ ہے، منفی قسم کی سوچ ہے، جس کو جان بوجھ کے اپوزیشن استعمال کر رہی ہے اپنے کرپشن کے جو کیسز ہیں یا اپنی کرپشن کی وارداتیں اور کاروائیاں ان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ملک کی سیاست کی ڈائنامکس بدل گئی ہیں. اس ملک میں سیاست اور کرپشن اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو لہٰذا جس نے جو بھی کیا ہوا ہے، چاہے صحیح کیا ہے چاہے غلط کیا ہے، اگر اس کو نیب بلاتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ صاف ہیں تو برائے مہربانی بجائے الزام تراشیاں کرنے کے اور شور شرابہ کرنے کے، جائیں ادارے کے سامنے اپنے آپ ثبوت سامنے رکھیں اور آپ اپنے آپ کو کلیئر کرائیں. آپ دیکھ لیں جو لوگ یہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، اپارٹ فرام جو آپ نے جن کے نام لیے میں ان پہ بھی بات کرتی ہوں، جی جی، جو اپوزیشن کے لیڈران بہت زیادہ اس پہ شور مچاتے رہے، سارے کلین چٹ لے کر آ گئے ہیں. سارے 2 سے 3 مہینے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ سے بھی اور ہر جگہ سے ان کو ریلیف مل گیا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے یا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، جو میں سمجھتی ہوں کہ ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ نیب کی پروسیکیوشن بہت ویک ہے، وہ کورٹ میں ان کے خلاف نہیں پیش کر سکے صحیح طریقے سے یا اپنا کیس نہیں لڑ سکے، اور وہ اس کی وجہ سے لوگ چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں. جہاں تک چودھری برادران کا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو بلایا ہے نیب نے تو ان کو پیش ہونا چاہیے اور ان کے ہاتھ صاف ہوں گے یقیناً تو وہ بھی باہر آ جائیں گے اور یہ سب ختم ہوگا، کیونکہ حکومت کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اپنے الائز کے خلاف کسی بھی ادارے کو استعمال کرے. جہاں تک سبطین خان صاحب کا یا علیم خان صاحب کا تعلق ہے، ان کو 4 مہینے جیلوں میں رکھا گیا، کوئی ان کے خلاف بھی ثبوت پیش نہیں ہوئے تو وہ باہر آ گئے اور دونوں اپنی اپنی منسٹریز پہ جو ہے وہ واپس ان کو بحال بھی کر دیا گیا. چیف منسٹر کی جو ڈیسیژن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا اختیار تھا ہے، اور انہوں نے جن کو لگانا تھا لگایا ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب. جب تک وہ اچھا کام کریں گے وزیر اعظم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے. جس دن وہ ہمارے نظریات سے اور وزیر اعظم کے جو کام کا سٹینڈرڈ ہے اس سے ڈائیگریس کریں گے تو اس کے بعد پھر آگے وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہیں وزیر اعلیٰ بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ تو وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے. اچھا ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ اب اپوزیشن اب اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ انہیں اپنے دور حکومت میں نیب اور چیئرمین نیب خاص طور پر ان کے اختیارات کو محدود کر دینا چاہیے تھا. کاف لیگ بھی یہ چاہتی ہے. کیا آپ لوگ بھی کچھ ایسا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہماری اپوزیشن اور دوسرے لوگوں کی بات ہے تو ان کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اگر آپ نے حکومت کو استعمال کیا، اپنے اختیارات کو اس لیے استعمال کیا اور نیب کو اس لیے آپ نے ڈمی بنائی رکھا یا انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول بنائی رکھا تاکہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں حکومت میں آ کے دولت بنانے میں، کرپشن کرنے میں، یا اختیارات کے استعمال کو کسی اور ناجائز کام کے لیے، تو اگر اب نیب آپ کی سے انکوائری کر رہی ہے تو اس کو جا کے اب آپ بھگتیں. جہاں تک بات ہے اس کی ریفارمز کی، جب بھی ہم نے اپوزیشن سے ریفارمز کی بات کی ہے وہ اپنے کیسز کے لیے بارگیننگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ نیب کے آن میرٹ ایسے ریفارمز کریں کہ اسٹرکچرل ریفارمز آئیں جس سے نیب کے ادارے کی ایفیشنسی اور نیوٹرلٹی اور زیادہ بہتر ہو سکے. تو جب اس کے لیے وہ کنسنسس پہ آنے کو تیار نہیں ہے تو حکومت ایسے کسی معاملے میں ان کے ساتھ میڈییٹ نہیں کر سکتی، نہ انہیں سپورٹ کر سکتی ہے جس کا وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو غلط کام ہے یا کالے کرتوت ہیں ان کو نیب کے شکنجے سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے نیب کے دانتوں کو توڑ دیا جائے. ہم کوئی ٹوتھ لیس قسم کا ادارہ نہیں چاہتے. ادارہ ہونا چاہیے فری،
اینڈ فیئر اس کے ٹرائلز ہونے چاہیے. جو لیجیٹمائز اس کی جوریسڈکشن بنتی ہے اس میں وہ کام کرے, لیکن ہم کسی کو فیورز دینے کے لیے یا کسی کی جان چھڑوانے کے لیے ہم اس وقت اعلیٰ کار نہیں بن سکتے. باقی ساری بات یہ ہے کہ جی اگر حکومت کے بعد ہمارے ایسے کرتوت ہوں گے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیے ہیں یا کک بیکس کھائی ہیں یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اس وقت اور حکومت میں رہتے ہوئے پیسہ بنائیں یا لوگوں کو فائدے پہنچائیں ناجائز طریقے سے, تو میرا یہ خیال ہے کہ کل کو نیب سے زیادہ پہلے تو ہم اللہ کو بھی جواب دیں جی, اور نیب کو بالکل آ کے پکڑنا چاہیے, کیونکہ جس ادارے کا کام یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم ہیں تو کل نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صحیح رستہ کون سا ہے اور اس پہ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے. اور یہی ہمارا سارا نصب العین بھی ہے, یہی تبدیلی ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے. اس لیے نیب میں اگر ریفارمز کرنی ہے تو وہ نیوٹرل بیسس پہ ہوں گی, وہ میرٹ پہ ہوں گی اور وہ ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے ہوں گی, وہ کسی کی فیور کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کنول شوذب صاحبہ MNA تھی, پاکستان تحریک انصاف کی, ہمارے ساتھ موجود رہی ویڈیو لنک پر, اور تمام تر گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی کرنٹ سچویشن کے حساب سے بھی اور نیب کے حوالے سے بھی تمام تر گفتگو انہوں نے کی. اسی تمام سچویشن پہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ, ان سے جاننا چاہیں گے. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کورونا وائرس سے کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس وقت پوری دنیا متحد ہے, لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ الگ پیج پر نظر آ رہی ہیں, گورنمنٹ کچھ اور کرتی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے بات کی, یہ وقت کا تقاضا ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے بہترین جو صف بندی ہو سکتی ہے وہ اسی بات پہ ہو سکتی ہے کہ تمام سیاسی قیادت اور قوم ایک پلیٹ فارم پہ ہو. لیکن کس نے سیاست چمکائی یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. جب سے یہ وبا کا ایشو آیا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے جی, حکومت کی طرف سے اپوزیشن اور ملک کی سیاسی قیادت کو ایک دفعہ بھی اعتماد نہیں دیا گیا. اور یہ جو عوام اس وقت متاثر ہو رہے ہیں, جی, جن کے کاروبار بند ہیں, جن کو فائنینشیل اسسٹنس کرنی تھی, جو ہیلتھ کا ملک میں صورت ہے ہیلتھ کی, جو فیسلٹیز کی, جو ڈاکٹر کو اس وقت میڈیکل اکوپمنٹ کی, سیفٹی کٹس کا ایشو ہے, جو یہ کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے, اسکریننگ کے حوالے سے, جو بیرون ملک پاکستانیوں کو واپس لانے کے حوالے سے, کسی ایک معاملے پہ بھی حکومت کی طرف سے ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی. اپوزیشن نے کیا سیاست چمکائی ہے؟ یہ تو ایک اپنی ناکامیوں کو اور اس وبا پہ قابو نہ پانے کی جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے حکومت بار بار یہ بات کر رہی ہے. ہر فورم پہ ہر جماعت کے سیاسی لیڈر نے حکومت کو آفر کی ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تجاویز دی ہیں, ان پہ عمل نہیں ہوا. 2.5 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا گیا ہے. وزیر اعظم نے جو پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ کی, اسپیکر نے بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا تھا جس کو سب نے ویلکم کیا. اس پہ آ کے اپنی بات کی اور ملک کی سیاسی پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کی جو میٹنگ تھی اس میں وزیر اعظم اپنی بات کر کے چلے گئے. اور اب جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے تو نہ ہی جو ہم نے مطالبہ کیا تھا, مسلم لیگ نون نے ریکوزیشن اجلاس کی تھی کہ جو صحت کے حوالے سے صورتحال ہے وہ بریف کی جائے پارلیمنٹ کو, پوری قوم کو, کہ کیا چیلنجز ہیں, کس چیز کی کمی ہے, فیوچر کی اسیسمنٹ حکومت کی, وزارت صحت کی اور صوبوں کی کیا ہے, اور اس کے لیے کیا اقدامات حکومت نے کرنے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پلاننگ کیا ہے حکومت کی, اور تیسرا فائنینشیل ایفیکٹس کے حوالے سے جب سے کرونا وائرس کا ایشو آیا ہے اس کے بعد کی معاشی جو صورتحال ہے, جو چیلنجز ہے, اس کے لیے حکومت کی کیا پلاننگ ہے. تو یہ ریکوزیشن اجلاس میں محمد قریشی صاحب نے بریف کیا اور اس کی ساری اصلیت آپ کے سامنے. انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, انہوں نے 18th امینڈمنٹ کو موضوع بحث بنایا بجائے اس کے وہ حقائق سامنے رکھتے. مختصر یہ کہ اس موقع پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی اپوزیشن کی سیاسی جماعت, خواہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ MMA ہو, خواہ وہ آزاد جو رکن اپوزیشن میں ہیں, مسلم لیگ نون ہو, کوئی بھی اپوزیشن کی جو جماعت ہے وہ اس پہ سیاست نہیں کر رہی. سب نے حکومت کو آفر کی ہے اس
वबा से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत नैब के जरिए अपोजिशन को उसी तरह टार्चर करने में लगी है। ये कौन सा वक्त है, 1 महीना 2 महीने अगर नैब केसेस पेंड किए जाते, सारी क़यादत को बिठा के इस चैलेंज का मुकाबला किया जाता तो ये अच्छा ना होता। और मैं आज भी कहता हूँ कि हुकूमत ने इसको बुरी तरह मिस हैंडल किया है। 2.5-3 माह में लोगों के ना कारोबार बंद हुए हैं, ना उनको कारोबार करने दिया गया है, ना लॉकडाउन हुआ है, ना लोगों को छोड़ा गया है। एक मिली जुली कंफ्यूज किस्म की सिचुएशन थी मुल्क में, जिसका माशी तौर पे और फिर कोरोना के जो इन्फेक्शन रेट है और तादाद में जो इजाफा हो रहा है वो इसी वजह से इसमें इजाफा हुआ। तो ये वो सूरत है। ये तो एक मीडिया पे ताकि ये बात ज्यादा चले जी अपोजिशन जो है वो सियासत करे, कौन सी अपोजिशन ने सियासत की है। आज भी शहबाज शरीफ साहब, कल शायद हसन अब्बासी साहब जो साबका वज़ीर आज़म है, जब उन्होंने हक़ाइक़ रखे कौम के सामने कि ये जवाब हमें चाहिए, जब खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुस्लिम लीग के हवाले से जो पॉइंट्स रखे कौम के सामने, तो उसी दिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चला दी। चाहिए तो ये था कि उन सवालों के जवाब होते थे। सारी सियासी क़यादत में पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुकूमत को ये यकीन दिलाई कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये सियासी बात है, ये अब इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए और लोगों की जान पे बनी है और हुकूमत इसको इजी ले रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। और अच्छा, ये बताइएगा कि इस तमाम सूरत हाल में, जहां पर खासतौर पर नैब के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि जितनी भी जमातें हैं उनका कहना है कि नैब एक काला कानून है, क्या चेयरमैन नैब के इख्तियारात ले लेने चाहिए? और उसकी पार्टी, अब जब आप लोग बरसर इक़्तिदार थे तो उस पर काम क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखें जी, पहली बात तो ये है कि बैड लक हुई, इस कानून को खत्म करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के दौर में भी नेगोशिएट हुआ था, हमारे दौर में हुआ था, बैड लक हुई, हम नहीं कर सकते। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में सियासी इंतकाम के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया था, इसको कानून फिर बनाया गया। बदतरीन सियासी इंतकाम के तौर पे इस हुकूमत ने आके इस्तेमाल किया। ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना मुस्लिम लीग नून ने किया और ना मुशर्रफ साहब ने। मैं समझता हूँ जरूर सियासी इंतकाम लिया, लेकिन जिस तरह बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ज़ातियात की हद तक ये हुकूमत इसको इस्तेमाल कर रही है, इससे मुल्क की सियासी जो एक इस्तेहकाम है उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ी दरारें पड़ रही हैं। अब शायद ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून करे, पूरी आपकी ब्यूरोक्रेसी का देख लें, उसका भी यही मुतालबा है और उसके लिए गुंजाइश भी हुकूमत निकाल रही है। तमाम सियासी जमातें कह रही है, एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नहीं कह रही, तमाम मुल्क की सियासी क़यादत, अवाम भी तंग है, हमारा कारोबारी तबका इससे तंग है। और पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त क्राइसिस में है उसमें एक अहम फैक्टर जो है वो नैब के हथकंडे हैं, जो हुकूमत कारोबारी तबके और ताजर बरादरी के साथ इस्तेमाल कर रही है। देखे ना, हुकूमत ने वो विड्रॉ किया कि नहीं किया? इसलिए विड्रॉ किया कि बदतरीन तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया, जिस पे मईशत पे बुरे असर। पाकिस्तान की ताजर बरादरी ने 20 साल हो गए नए ऑर्डिनेंस को, मुशर्रफ साहब के दौर में आया था, कभी इस पे आवाज उठाई नहीं उठाई। FBR और नैब ने मिल के जो कचूमर निकाला है इंडस्ट्रियल तबके का, वो रोने पे मजबूर हो गया और फिर आखिर हुकूमत को वो कुछ चीजें उससे वापस लेनी पड़ी ऑर्डिनेंस की सूरत में। तो अब हुकूमत ने साबित कर दिया है कि ये कानून जो है वो सियासी इंतकाम के लिए ये जमा हुकूमत इस्तेमाल कर रही। तो अब मुतालबा सारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी तक, कारोबारी तक तबका और सियासी जमातें जितनी भी हैं वो शख्स ज़बान कह रही हैं इस कानून को खत्म होना चाहिए, काला है, क्योंकि इस हुकूमत के इरादे काले हैं और ये हुकूमत इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए नहीं है, इनका एजेंडा ही कोई और है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम तर गुफ्तगू आप लोगों ने उनकी मुलाहिज़ा फरमाई। इसके बाद हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे सेनेटर सिराजुल हक, अमीर जमात इस्लामी। उनका इंटरव्यू हम लोग इससे कबल ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वो आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो प्रोग्राम पब्लिक फोरम में साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। और आप सबको बताती चलूँ कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब। उनके साथ तमाम तर गुफ्तगू होगी इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जमात इस्लामी का अपना एक रोल जो हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं तमाम तर चीज़ों के हवाले से वो भी, और साथ ही साथ दीगर पार्टियां किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही हैं, अपोजिशन की पार्टीज़ और मुल्की मामलात, इन तमाम तर चीज़ों पर बातचीत होगी। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। मेहरबानी। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जमात इस्लामी तमाम तर इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई और बहुत से मामलात में उन्होंने बहुत सा टाइम मांगा कि इतना टाइम दिया जाए, 9 माह का टाइम दिया जाए, मज़ीद टाइम दिया जाए। फिर उसके बाद कोरोना का एक ऐसा अटैक हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हम हालात देख रहे हैं। उसके असरात को देखते हुए किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क की सियासत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो सारी दुनिया करोना ही को रो रही है और करोना की वजह से हर मुल्क की मईशत तबाह हो गई, बैठ गई। पाकिस्तान की मईशत भी ख़राब हो गई, लेकिन हमारी मईशत तो करोना के वजह से नहीं है, इससे पहले भी ख़राब थी जी। और गुज़श्ता 2 सालों में जिस तरह हमारे रुपया की कदर में कमी आई और जिस तरह महंगाई में इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, तो ये गुज़श्ता 70 सालों में एक रिकॉर्ड है। लेकिन करोना ने एक लिहाज से हुकूमत को एक रिलीफ भी दिया जी। एक बहाना भी मिल गया और जो असल लोगों के मौज़ूआत थे कि क्यों बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, वो मौज़ूआत एक तरफ रह गए और करोना ही को अब लोग रो रहे हैं। लेकिन सच में समझता हूँ कि 2 साल अब होने को है जी। और इन 2 सालों में हम अपने नुक्ता नज़र से नहीं, अगर हम PTI की कारकर्दगी को उनके अपने मंशूर, उनके अपने नज़रियात अगर है, उनके अपने ऐलानात और वादों की रोशनी में देखे तो ये कुछ नहीं कर सकी। और इब्तिदाई में इन्होंने कहा था कि हमें 100 दिन दे दे, वो 100 दिन गुज़र गए। फिर इनके जो सरपरस्त है उन्होंने कहा कि इनको 6 महीने और दे दे, जी। वो 6 महीने और भी गुज़र गए। लेकिन अब 2 साल होने को है और अब तो तकरीबन इस हुकूमत को जो मैंडेट मिला है उसका एक हिस्सा तो गुज़र गया अपने पीरियड के हवाले से। लेकिन हुकूमत के बारे में अब उनके वो लोग भी कहते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था या सपोर्ट दिया था या उनको लाने में बड़ा किरदार अदा किया था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, नाअहल है और कोई इज्तिमाई ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही है। और यही वजह है कि करोना हो या ना हो, इस हुकूमत के होते हुए कौम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सिराजुल हक साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना के पेश नज़र जो फ़ैसले किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पहले लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की गई, फिर उसके हवाले से हमने लॉकडाउन में नरमी देखी और अब हमें कुछ इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं कि जब से एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग दी गई हुई है, बाज़ार 5 बजे तक खुले रहेंगे, तो इतना आवाम का रश है कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में केसेस शायद कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि करोना एक बैनुल-अक़वामी वबा तो है, लेकिन चाइना और ईरान के बाद बड़े अरसे के बाद ये वबा इधर आई है जी। और हम ये तमाशा देख रहे थे। आपने देखा कि एक चाइना में जैसा ही ये वबा उन्होंने फील किया तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना पूरा निज़ाम को रेड अलर्ट किया। और फिर ईरान में हमने तमाशा देखा कि वहाँ हज़ार लोग मर गए, उनके बड़े बड़े उलमा उसमें मर गए, वज़रा, बल्कि उनकी असम्बली के 90 से ज़्यादा अरकान इसके शिकार हो गए। तो ये तमाशा हम देखते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत ने कोई फौरी इक़दामात नहीं किए और चलते चलते तब्तान से ये वबा पूरे मुल्क में फैल गई और सक्कर में भी और कराची में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, और जहाँ जहाँ लोग पहुँच गए वहाँ ये वबा भी गई। उसके बाद जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, आज के दिन तक हम जब ये इंटरव्यू कर रहे थे तो कोई पॉलिसी नहीं है और यही वजह है कि सूबों के अलग-अलग स्ट्रेटजी है। कभी कहते हैं कि हमने सूबों को ख़ुद मुख्तारी दी है, अपने इख्तियारात ख़ुद ही यूज़ कर ले, फिर जब लॉकडाउन हो ही जाता है तो फिर मरकज़ी हुकूमत ने बयान दिया, बल्कि ख़ुद जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इरशाद फरमाया कि ये तो अशराफिया के कहने पे ये हो रहा है।
پھر سندھ کی حکومت کا بیان آیا کہ یہ اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 3-4 مہینے کنفیوژن رہی، وہ مگو کی کیفیت سے دوچار رہی ہے حکومت، اور اس کا نقصان حکومت کو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عوام کو ہوا کہ ہم وہ نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے شروع سے مشورہ دیا تھا کہ یہ وقت ہے کہ ذمہ داری کا ثبوت دے، بڑے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے، تمام اپوزیشن کو ساتھ ملا دے، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بلا لے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی بلا لے، اور ایک نیشنل ایکشن پلان آپ بنا لے تاکہ پوری قوم یکسوئی کے ساتھ اس طرف چل پڑے۔ اب جو ایک انتہائی اہم صوبہ ہے سندھ کی حکومت کہہ رہی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے، اور سچی بات ہے کہ آج تک تو کوئی دوائی ایجاد ہی نہیں ہوئی، نہ ویکسین آیا ہے، تو یہی ایک راستہ تھا۔ لیکن سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف خود وفاقی حکومت نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ تو اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، اور بغیر مشورے کے انہوں نے سب کچھ کیا۔ پھر اگلے دن خود وزیر اعظم نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن صبح ہوئی تو پھر پنجاب کی حکومت نے فیصلہ دیا کہ ہم تو کریں گے، پھر بلوچستان کی حکومت نے بھی لاک ڈاؤن کیا، پھر KPK کی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا۔ تو اس طرح مرکز اور صوبوں کے درمیان ایک عجیب چپکلش رہی۔ حال یہ ہے کہ 3 صوبوں میں تو ایک پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معاملات کے درمیان کوئی سیکوینس ہم نے نہیں دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ روز روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جب کورونا کے پیش نظر پورے ملک میں لاک ڈاؤن کے لیے کہا گیا، تمام تر چیزیں کی گئیں، پھر اس کے بعد 18th امینڈمنٹ کو اٹھا لیا گیا، اس کو ڈسکس کیا جانے لگا، جبکہ وہ بالکل بھی ایک موضوع وقت نظر نہیں آتا تھا اس پینڈیمک سچویشن میں، جب پوری قوم جو ہے وہ پینک ہوئی ہے، سب خوف میں مبتلا ہے، 18th امینڈمنٹ کو ڈسکس کیا جانے لگا۔ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف تو تاجر برادری کا بھی بہت زیادہ پریشر، دوسری جانب اکانومی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ تمام تر چیزیں کی جاتی رہیں، یا کوئی اور وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اصل میں 18ویں ترمیم کے بارے میں لوگوں کا یہ احساس ہے کہ صوبوں کے ساتھ جو پیسہ ہے یہ مرکز کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنی مرضی سے ان کو خرچ کر لے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب آپ کے گھر میں لاش پڑی ہو، جب آپ کے لوگ بیمار ہو، جب آپ کے بازار بند ہوں، جب آپ کے سکولز میں بچے نہیں ہوں، جب آپ کے اسپتال بالکل ویران پڑے ہو، جب آپ کے کاروباری لوگ رو رہے ہو، ایسے میں 18ویں آئینی ترمیم میں اضافہ کمی کیا یہ وقت کا موضوع ہے؟ لیکن اس سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو گھر کے اندر کوئی لاش بھی پڑے ہو تو جو پاگل آدمی ہوتا ہے، دیوانہ، وہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ خوش رہتا ہے، وہ عجیب حرکات کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں لاش ہے۔ تو شاید ہمارے حکمرانوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے قوم کی کیا کیفیت ہے۔ ایک بھوکے آدمی کو، ایک بے روزگار آدمی کو، ایک بیمار آدمی کو 18ویں آئینی ترمیم کا فکر نہیں ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالے، لیکن حکومت کے ساتھ چونکہ ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے، نہ وہ میڈیا کو فیس کر سکتے ہیں، نہ سوالات کا جوابات دے سکتے ہیں، تو اس لیے یا پروپیگنڈا کرتے ہیں دوسروں کے خلاف، اور یا اسی طرح موضوعات سامنے لاتے ہیں کہ وہ اصل موضوعات ایک طرف رہ جائے اور نان ایشوز کو ایشو بنایا جائے۔ رات بھی میں ایک منسٹر کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہے یہ گزشتہ حکومت نے چھوڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال بعد بھی ان کا ترانہ یہی ہوگا کہ یہ مسائل پرانی حکومتوں نے چھوڑے تھے اور ہمیں اور موقع دے دیتا کہ ہم، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پرانی حکومتوں نے جو مسائل چھوڑے تھے اس حکومت نے آنے کے بعد اس میں اضافہ کیا۔ اب دیکھیں گزشتہ 70 سالوں میں سب حکومتوں نے مل کر 31,000 ارب قرضہ لیا، لیکن اس حکومت نے 2 سالوں میں اس میں اتنا اضافہ کیا کہ اب 41 ٹریلین کا قرضہ ہے تمہارے اوپر، اور 41,000 ارب تک جو قرضوں کا کوئی حمالیہ اس وقت ہمارے گندوں پر موجود ہے، تو ہماری حکومت نے یہ کیا۔ اب خود ہی حکومت کہتی ہے کہ 1,70,00,000 نئے بے روزگاروں میں اضافہ ہوا، 10 لاکھ ہمارے جو ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹی یونٹ ہے صنعتی، وہ بند ہو گئے۔ تو اس حکومت نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انہی مسائل میں اضافہ کیا
جو گزشتہ حکومتوں نے پیدا کیے تھے جی اور جس سے نجات کے لیے لوگ ہوپ کی امید سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بھی گزشتہ حکومتوں کی طرح ایک حکومت ہے، اس نظام کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے خاص طور پر کورونا کے پیش نظر، کیونکہ دیگر معاملات بھی ہم ڈسکس کریں گے، جس طرح سے امداد کی تقسیم اور تمام تر چیزیں کی جاتی رہی ہیں اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا وہ طریقہ کار درست تھا؟ اگر نہیں تو پھر کیا بہتر طور پر کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے جو امداد اور تعاون کا وقت تھا وہ تو گزر گیا، وہ تو مشکل لمحات تھے جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، کوئی روزگار نہیں تھا، ٹریفک بند تھی، ہر چیز ختم تھی۔ وہی وقت تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن سے پہلے ہر گھر تک راشن پہنچا تھا۔ ہم نے حکومت کو یہی مشورہ دیا تھا کہ لاک ڈاؤن کرے، ایک بار کرے 14 دنوں کے لیے، جی لیکن 14 دنوں سے پہلے آپ اعلان کریں کہ 2 دن بعد ہم لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ ضروریات کا سامان خریدیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کا ڈیٹا اگر آپ کے ساتھ موجود ہے ان تک کم از کم 20-25 دنوں کا ایک راشن پہنچائے، تاکہ راشن کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے پہ مجبور نہ ہو۔ لیکن انہوں نے ایک لاک ڈاؤن نہیں 3-4 لاک ڈاؤن بھی کیے اور لوگوں کو بھوک سے مروایا، اور اب حالت یہی ہے کہ آج بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی نے بھوک کی وجہ سے اپنے 6 بچوں کو چھوڑ کر خود کو بھی ہلاک کیا اور اپنی بیوی کا بھی خاتمہ کر لیا، اس کی زندگی کا۔ تو ایک ڈپریشن ہے اور دیوانگی میں اضافہ ہوا، پاگل پن میں اضافہ ہوا ان مسائل کی وجہ سے۔ اب حکومت ڈیٹا بنا رہی ہے، اب ٹائیگر فورس بنا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر 12,000 پیسہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اب تک 25% سے زیادہ لوگوں تک یہ پیسہ نہیں پہنچا سکے۔ تو وہ سختی کے دن تو گزر گئے، اب پہنچائیں گے بھی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 12,000 روپیہ پر ایک گھر کے مہینے کا گزارا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو حکومت نے کہا تھا کہ ہم 3,000 روپیہ دیں گے، تو لوگ یہی پوچھتے رہے کہ ہمیں وہ بازار بھی بتائیں جہاں 3,000 ہم جیب میں رکھ کر اور ہمیں ایک ہفتے کے لیے راشن مل سکے۔ بالکل تو اس لیے حکومت کی تمام تر اقدامات کاسمیٹکس ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت جو ایک اور اہم چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے نیب کے حوالے سے مختلف کیسز چل رہے ہیں، خاص طور پر چودھری برادران کا اگر تمام تر معاملہ آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ وہ چینی کا اسکینڈل اتنا اٹھایا گیا، کیا دیکھتے ہیں نیب سے یہ تمام تر لوگ بچ پائیں گے یا پھر نہیں، کوئی بہتر چیز، کوئی بہتر فیصلے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیں نیب تو اب ایک متنازع ادارہ بن گیا ہے۔ اب 2 سال ہو گئے انہوں نے چودھری برادران کو نہیں بلایا، لیکن جب انہوں نے اپنے کلیگ کے خلاف کچھ بیانات دینے شروع کیے، یا ایک آدھا ملاقات ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو گئی، اس کے بعد پھر نیب کے کان کڑے ہو گئے اور ان کو بلانا شروع کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب نیب خود بھی قابل احتساب ادارہ ہے، اور ان کو بھی عوام کو بتانا چاہیے کہ اس ادارے پہ جو خرچ ہوا کیا انہوں نے اتنا ریکور بھی کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 436 افراد پاناما لیکس میں انوالو ہے۔ جی ہم 111 دن سپریم کورٹ میں گئے، اس میں صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے پاناما لیکس پہ نہیں، ایک اور کیس کی بنیاد پر اس کو نااہل تو کر دیا، لیکن 436 افراد میں سے کسی کا آڈٹ نہیں کیا، کسی کو سمن نہیں کیا، کسی کو نہیں بلایا، تو یہ کہاں کا احتساب کر رہے ہیں؟ اس لیے نیب خود متنازع بن گیا ہے، اور جب تک آپ اپنی اس غیر جانبداری اور ثالثی کردار کو یقینی نہ بنا لے تو نیب کے اقدامات سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اچھا، چینی اور آتش اسکینڈل کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ پہلے دن سے ہمارا یہی خیال تھا کہ اس میں کوئی غریب آدمی انوالو نہیں ہے۔ یہاں جتنے بھی کرپشن کے بڑے واقعات ہیں اس میں مزدور، اس میں کوئی دہقان، اس میں کوئی کسان، یا اس میں کوئی صحافی یا کوئی وکیل یا ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، اس میں یہی بڑے منصبوں پر براجمان لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس اسکینڈل میں بھی یہی آیا کہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ اشرافیہ انوالو ہے، تو یہ اشرافیہ ان کے دائیں بائیں موجود تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس میں کوئی غریب آدمی موجود ہوتا تو اب تک جیل بھی جا چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ باثر طبقات ہیں، اس ملک میں یہی تو ہے، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، یہی آٹا مافیا ہے،
تو یہ مافیاز ہے، یہ پہلے حکومتوں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے اور جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اپنا پیسہ واپس بما سود اور بما 1000 گنا فوائد کے ساتھ واپس لیتے ہیں. تو یہ پہلے بار نہیں ہوا ہے، نہ پہلی اس حکومت میں ہوا ہے، یہ ایک تسلسل ہے. اس لیے کہ کوئی ایسی حکومت اب تک آئی نہیں جن کے اپنے ہاتھ صاف ہو یا ان کے ساتھ دیانتدار لوگوں کا ایک ٹیم موجود ہو. تو اگر آپ کے اپنے دامن داغ ہے، آپ دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دامن پر داغ ہے. اب دیکھیے یہ میڈیا میں کچھ بات آتی رہی تو ان کے گلے کو بھی دبانے کی کوشش کی ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میڈیا کو دبانے کی بجائے یہ تو آئینہ ہے، اس کو توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کے داغ کو صاف کرے. لیکن جس کی نیت ٹھیک نہ ہو اور جس کے اپنے ہاتھ صاف نہ ہو وہ کیا چیز کو صاف کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اس اسکینڈل کا، اربہ پیسہ لوگوں نے اس میں کائے ہیں. حکومت اب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی اور نہ یہ کچھ کر سکے گی. اچھا، ایک اہم چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا میں مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں. کہیں پر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ ویڈیوز بھی وائرل کی گئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، مختلف قسم کی افواہیں، باتیں کی جا رہی ہیں. کس قدر حقیقت ہے اس میں؟ کوئی خیر خبر ہے ان کی؟ ویسے آصف علی زرداری صاحب ساری عمر اس نے ایکٹیو سیاست کی ہے جی، اور ویسے بھی ایک سیاستدان کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ پردے میں بیٹھنا گوارا کر لے. اور وہ تو باوجود اس کے کہ وہ صدر پاکستان رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے. بالکل. لیکن اس وقت وہ بیمار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. لیکن بیماری کی وجہ سے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں اور ان کی پارٹی، ان کا بیٹا اس وقت لیڈ کر رہا ہے. جی، تو بہرحال اس کی صحت کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مریم نواز صاحبہ بھی کافی عرصے سے بالکل خاموش، کسی قسم کا کوئی بیان، کوئی ایسی چیز ان کی منظر عام پر نہیں آئی. ان کے حوالے سے کوئی خبر ہے؟ اس کے بارے میں نہیں ہے. بہرحال یہ تو WHO کے ہدایت ہے نا کہ ماسک پہنا کریں، تو شاید اس نے ماسک پہنا ہو. اور ساتھ بیان دینے سے بھی منع کیا ہے WHO نے. سب کے لیے ہے نہیں. اچھا جی. اچھا چلیں، ایک اور اہم چیز میں جاننا چاہوں گی جماعت اسلامی ہی کے حوالے سے. ایک ٹائم میں ہمیں جماعت اسلامی بہت سے ایشوز پر آواز اٹھاتی ہوئی نظر آئی، بہت ایکٹیو ہمیں نظر آئی. پھر بعد میں جب الیکشن ہوئے، پوسٹ الیکشن ٹائم میں ہم نے دیکھا جہاں دیگر ساری پارٹیاں ریگنگ اور مختلف قسم کی باتیں کر رہی تھی، جماعت اسلامی ہمیں وہاں بھی ایکٹیو نظر آئی. لیکن اس کے بعد کچھ خاموشی اختیار کی انہوں نے. مطلب وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی سٹانس میں تبدیلی یا پاکستان تحریک انصاف کے ایسا ساتھ؟ نہیں. اصل میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے یہی طے کیا کہ اس وقت ہم سیاست کو فریج میں رکھتے ہیں اور خدمت کریں گے، اس لیے کہ پوری قوم ایک مصیبت سے دوچار ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام کارکنان کو یہی ہدایت کی کہ کراچی سے لے کر چترال تک وہ اپنے باقی تمام سرگرمیوں کو ایک طرف رکھے اور 3 کام کرے. ایک یہ کہ لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرے کہ اس وبا سے نجات نہ امریکہ دلائے گا، نہ روس دلائے گا، نہ چائنا. یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کی طرف قوم کو متوجہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کام پہ توجہ دی. دوسرا کام ہم نے یہ شروع کیا کہ قوم کو آگاہ کر لے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. لہٰذا جتنی بھی ہمارے فورم ہیں ہم نے اس کے لیے استعمال کیا. اور تیسرا کام یہی کیا کہ ہم نے اپنے ورکرز کو فعال بنایا کہ وہ خدمت کرے. اور اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کے بینر تلے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ہمارا کارکن اس خدمت میں مصروف ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وبا کے دوران لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان کارکن کو توفیق دی کہ وہ گھر سے نکلا اور انہوں نے صفائی مہم چلائی. مساجد میں صفائی کی، مندروں میں کی، چرچوں میں کی، گرجوں میں کی. اس کے بعد انہوں نے سرکاری ہسپتال جا کر ڈاکٹرز تک ماسک پہنچائے، سینیٹائزر پہنچائے، گلوز پہنچائے، کٹس پہنچائے، اس لیے کہ وہ رو رہے تھے، لڑ رہے تھے اور علاج معالجے میں جانے سے انکاری تھے ہمارے ڈاکٹر حضرات. ہمارے کارکن نے کوشش کی کہ ان کو بھی حوصلہ دے دے. اور ساتھ ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، گھروں پر بیٹھ گئے اور لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، تو الخدمت فاؤنڈیشن نے بغیر کسی رنگ اور نسل اور مذہب کے امتیاز کی سارے پاکستانیوں کی خدمت کی. اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے نے اس کی تعریف بھی کی، ان کا حوصلہ بھی بڑھایا.
تو آج کے دن میں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بنیادی کام یہی ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کی خدمت کریں. باقی جلسے جلوس اور احتجاج ہمیشہ جماعت اسلامی کرتی ہے پبلک ایشو پر, عوامی ایشوز پر. اگر میں کہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اگر کسی نے ایکٹیو رول ادا کیا تو صرف جماعت اسلامی ہے. باقی پیپل پارٹی بھی ایک صوبے میں حکومت میں ہے, وہ یہی چاہتی ہے کہ میری یہ حکومت محفوظ رہے, میرا اور کیا کام. مسلم لیگ اپنے کیسز کے حوالے سے وہاں مصروف ہے. جی. تو اس لیے گلیوں اور کوچوں میں, چوکوں اور چوراہوں میں عوامی ایشوز پر صرف جماعت اسلامی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن اس وقت ہمیں ان موضوعات پہ بات کرنے کے بجائے اہم موضوع یہ ہے کہ اپنی قوم کو اس دلدل, اس مصیبت سے کیسے ہم نجات دلا دے. تو پوری قوم کو مل کر اب یہی کام کرنا ہے. اور سب سے آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی پارٹیز ہماری سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ہماری یوتھ ہے, وہ بھی ان کے ساتھ انوالو رہتی ہیں. بہت سی چیزیں آگے شیئر کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بہت اہم ٹول ہے یہ اس وقت. جہاں پر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں, وہیں سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جماعت اسلامی کے کردار, جماعت اسلامی کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیا پلانز ہیں, ان کو آگے لے جانے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے سوچ رکھی ہیں کہ جب بھی ملک کے حالات اب بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ, اور خاص طور پر کورونا سے نجات ملتی ہے ہماری قوم کو, ہمارے ملک, ہمارے باشندوں کو, تو اس کے بعد کس طرح سے لے کر کے چلیں گے پارٹی کو؟ دیکھیے, سوشل میڈیا تو ایک ہتھیار ہے. آپ اس کو خرابی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھائی اور نیکی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا کے بعد اس سوشل میڈیا کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوگا. اب بچوں کے لیے کلاس روم میں بیٹھنا اتنا ضروری نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا اپنا گھر اور اپنا کمرہ ہی کلاس روم بنے گا. بالکل. اب ڈاکٹر کے پاس جانا اتنی ضروری نہیں ہوگا. اب آن لائن ڈاکٹر اویلیبل ہونا چاہیے. اور یہ آنے جانے میں جو وقت لگتا تھا, جو پیٹرول اور تیل لگتا تھا, اس کی بچت ہوگی. جماعت اسلامی نے بھی اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے, اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے ورکر اب اس چیز کے ساتھ انوالو ہے. لیکن اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم دو کام کریں. ایک تو ہم نے ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو آن لائن اویلیبل ہے, تاکہ بیمار کو گھر ہی پر مناسب مشورہ ملے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ رمضان کا مہینہ ہے, تو ہمارے بہت سارے جماعت کے ارکان اور کارکنان اور علماء کرام آن لائن قرآن کریم کی دروس دے رہے ہیں, تاکہ نئی نسل کو ان کے گھر, اس کے کمرے میں قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہو جائے. تو یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اب ہمیں وہ موقع ملا ہے کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے اللہ کی دین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو استعمال کریں. اس لیے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, ہمارے منصورہ میں ہمارے پڑوس میں ایک فوتگی ہوئی تھی, تو میں ان کے پاس گیا. ہمارا ایک کارکن تھا, اس کے ایک چھوٹے سے بیٹھک میں اس نے کلاس روم بنایا تھا. میں نے کہا اب یہ ہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں. تو وہ لاہور ہی میں بیٹھے ہیں اپنے بیٹھک میں, اور وہاں سے انہوں نے امریکہ میں آن لائن وہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور اس سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں, اس کو اس سے تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ساری انسانیت کو لیڈ کریں, اس لیے کہ ہمارے ساتھ قرآن کا پیغام ہے, ہمارے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. ماضی میں اگر کوئی بارڈر تھا, اب وہ بارڈر ختم ہو گئے. اگر ہمارے اندر انسانیت ہے, شرافت ہے, اور کوئی نالج ہمارے ساتھ ہے, صلاحیت ہمارے ساتھ ہے, انسانیت کے لیے کوئی خیر کا پیغام ہمارے ساتھ ہے, تو اس میڈیا کے ذریعے ہم شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک انسان کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام پبلک فورم میں, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, آپ لوگوں نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, مختلف ملکی معاملات پر بھی ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور جماعت اسلامی کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت تمام تر معاملات میں, وہ بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی. اسی کے ساتھ پروگرام پبلک فورم سے پروین گیلانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.